अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों। मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 14 जनवरी और मंगल। आज बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बरें आपके साथ शेयर करूंगा। मलेशिया जिसने कश्मीर पर बिल्कुल खुलकर बात की थी और भारत उस पर खफा भी हुआ था, और भारत ने जो पाम ऑयल की जो ख़रीद थी वहाँ से, मलेशिया से, उस पर बड़ी पाबंदियाँ वगैरह लगाई हैं और मलेशिया को वो इक़्तिसादी तौर पर दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर, मैं आपको आज शेयर करूंगा कि जिस तरीके से मलेशिया ने इस बात को डिफेंड किया है, जो जिस तरीके से मलेशिया आगे अपनी जो पॉलिसी उन्होंने बताई है क्या करने जा रहा है, और उसमें एक बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तानी क्या रोल प्ले कर सकते हैं। जो मलेशिया ने कश्मीर के लिए स्टैंड लिया उसके लिए आपको मैं वो इन्फॉर्मेशन दूंगा। और आप यकीनन हम चाहेंगे सब, और आप भी यही बात करेंगे कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी ऐसा ही करना चाहिए, और इस वक्त ज़रूरत है कि हम मलेशिया के साथ खड़े हों। इस हवाले से मैं आपको पूरी वो जो एक दास्तान है, जो कहानी है, जो डेवलपमेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरा मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जिस तरह से हम करते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं किस तरह उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को निशाना बनाया, और अब आजकल जो सबसे बड़ा निशाना है वो DGISPR जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर हैं। जब से भारत ने ये एक्नॉलेज किया है और वहाँ पर से ये आवाज़ें आई हैं कि DGPR जो हैं जनरल आसिफ गफूर, उनसे भारतीयों को सीखना चाहिए कि वो जिस अंदाज में भी बात करते हैं वो लोगों के दिल को लगती है। और पाकिस्तान इस वॉरफेयर में जो है ट्वीट्स और इंफॉर्मेशन में जनरल आसिफ गफूर की बेपनाह सलाहियतों की वजह से पाकिस्तान बहुत आगे है, और भारत का बयानिया दुनिया में कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। कोई उस पर यानी उसको सच नहीं समझते। ये तो भारत का बड़ा साइज़ है और दूसरी बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से भारत हावी हुआ है। लेकिन मैं आपको वो बताऊँगा, लोग भी बताऊँगा कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर मैंने क्यों कहा, कि हमारे अपने लोग किस तरह पाकिस्तान की फ़ौज को निशाना बना रहे हैं। बहरहाल ये 2 आज अहम मौज़ूआत हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली से सब्सक्राइब कर लें। और अगर और दूसरी बात ये कहूँगा कि बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुँच जाए। हमें अपनी तजावीज़ भी दें, अपना फ़ीडबैक भी दें, इस वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। अब आ जाते हैं जो मलेशिया और भारत की जो कंट्रोवर्सी है, और उसमें मलेशिया ने जिस दबंग अंदाज में मसला कश्मीर पर बात की है, और अभी तक उनकी तरफ से ये इत्तला है कि वो इस पर बात करना बंद नहीं करेंगे। आप ये देखें कि भारत जो है वो पाम ऑयल लेता है मलेशिया से, और सबसे बड़ा बायर है मलेशियन पाम ऑयल का। और इंडोनेशिया के बाद जो दूसरी बड़ी एक्सपोर्ट है दुनिया में पाम ऑयल की, वो मलेशिया के पास है। मैं आपको थोड़ा सा फिगर देता हूँ, आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि सन 2018 में 2019 में 18-19 में तकरीबन 4.4 मिलियन टन जो है वो पाम ऑयल मलेशिया ने लिया इंडिया से। लेकिन अब जब कश्मीर पर यूनाइटेड नेशन में जब इजलास था और इमरान खान वहाँ पर गए थे और पाकिस्तान ने मलेशिया से रिक्वेस्ट की थी, तो मलेशिया ने भारत पर बहुत तनकीद की थी मसला कश्मीर पर। फिर उसके बाद जब वहाँ पर सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन सामने आई, एक इम्तियाजी सलूक सामने आया, और ये कहा गया कि मुसलमानों को बिल्कुल भी वो जो शहरियत का मामला है उस पर नज़रअंदाज किया जाएगा, उनको उस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। तो फिर महातीर मोहम्मद ने 94 ईयर्स उनकी एज है, उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की भारत पर और ये कहा कि ये दुरुस्त नहीं है। और अभी भी जो सूरत हाल में अभी आपको ताज़ा तरीन बताता हूँ, क्योंकि पिछले साल 4 मिलियन टन से ज़्यादा पाम ऑयल मलेशिया से इंडिया गया, और अभी जो इस साल के सौदे हैं वो सिर्फ 1 मिलियन टन के हैं। और भारत ने अपने ट्रेडर्स को जो नए कवायद व ज़वाबित बनाए हैं
اس کے مطابق ملیشیا سے جو پام آئل خریدنے کی بات ہے اس پر انہوں نے ایک طرح سے پابندی لگا دی ہے. بظاہر ڈائریکٹ صاف پابندی نہیں ہے، لیکن جس انداز میں قواعد کو بنایا گیا ہے، ملیشیا سے پام آئل نہیں امپورٹ بھارتی کر سکتے. اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ انڈین ٹریڈرز کس طرح اپنا کشمیر کے مسئلے پر اپنی حکومت کی، یعنی مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہے جو انڈیا کر رہا ہے، وہ جو بھارت کے جو بزنس مین ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ انڈونیشیا سے دس ڈالر مہنگا تیل خرید رہے ہیں، پام آئل، ملیشیا کی نسبت. لیکن وہ ملیشیا سے پام آئل نہیں لے رہے، اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، مودی سرکار سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم انڈونیشیا سے لیں گے. مہاتیر محمد نے یہ کہا ہے کہ میں غلط جو ہو رہا ہے اس پر تنقید کرنے سے باز نہیں آؤں گا، اس پر گفتگو کرنے سے باز نہیں آؤں گا. کشمیر میں جو بھارت نے کیا وہ غلط ہے. اس کے بعد جو نیا سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہے وہ بھی قطعی طور پہ غلط ہے. اور یہ کہا مہاتیر محمد نے کہ میرے لیے پیسہ اہم نہیں ہے، زندگی میں ہر چیز پیسہ نہیں ہے، ملکوں کے لیے، قوموں کے لیے ہر چیز پیسہ نہیں ہے، ہر چیز پیسہ نہیں خرید سکتی. جو کام غلط ہے میں اس کو غلط کہوں گا. یہ اتنی بڑی انہوں نے مثال قائم کی ہے پاکستان کے لیے. ہم پیسے کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. ہماری حکومت، ہمارے وزراء ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے فلاں سے قرضہ لینا ہے، فلاں سے قرضہ لینا ہے، اس لیے ہم اپنی چیزوں سے دستبردار ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب نے اور یو اے ای نے اگر پاکستان سے کہا تھا کہ آپ کوالالمپور سمٹ میں نہ جائیں اور ہم آپ کے پیسے واپس اپنے سے نکال لیں گے، تو جو ڈاکٹر مہاتیر کی بات ہے انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی ہے. 4 ملین ٹن سے صرف 1 ملین ٹن ان کی رہ گئی ہے اس سال جو امپورٹ ہے ٹو انڈیا. لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم دوسرے جو ممالک ہیں اس کی طرف دیکھیں گے. اور پوری ایک لسٹ ہے میرے سامنے جو پام آئل ان سے جہاں پر وہ بیچ سکتے ہیں: فلپین، میانمار، ویتنام، ایتھوپیا، مصر، اردن، الجیریا اور پاکستان بھی شامل ہے. اب پاکستان کو اس حوالے سے مدد کرنی چاہیے. ہم نے 2018 میں 1.6 ملین ٹن پام آئل خریدا تھا ملیشیا سے، اور اب اس وقت ملیشیا دوسری مارکیٹس کو ڈھونڈ رہا ہے کیونکہ ان کی جو ایکسپورٹس ہیں بہت بڑی وہ پام آئل کی ایکسپورٹ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان ممالک میں وہ بیچ سکیں، الٹرنیٹ اس کا وہ نکال سکیں. لیکن ظاہر ہے اتنی بڑی جو پہلے ان کا جہاں پر وہ بزنس لگا ہوا تھا اب وہ ختم ہوا تو نیا بائر انہیں تلاش کرنے میں پرابلم آئے گی. تو پاکستانیوں کو یہ چاہیے، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی بزنس مین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ کہیں اور سے اگر پام آئل لے رہے ہیں تو وہ مت لیں، وہ سارے کا سارا پام آئل ملیشیا سے لیں. دیکھیں بھارت کا جو بزنس مین ہے وہ اپنی حکومت کے کہنے پر، اور وہ کیا حکومت کہہ رہی ہے کہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے، مسلمان بچیوں کے ساتھ جو ریپ ہو رہا ہے، وہاں پر جو نوجوانوں کے کو شہادتیں ہو رہی ہیں، بوڑھوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، لوگ اپنے گھروں میں اپنے بچے دفن کر رہے ہیں، اور آج 163واں دن ہے وہاں پر کرفیو کا، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں. وہ اس جو اتنا ظلم ہے اس ظلم کو پر بھی آواز نہیں اٹھانے کے لیے تیار بھارت کا جو بزنس مین ہے، اور وہ اپنی حکومت کے کہنے پر $10 مہنگا پام آئل جو ہے وہ انڈونیشیا سے خرید رہا ہے. ملیشیا کو وہ اس لیے اگنور کر رہا ہے کہ وہ کشمیر پر جو ظلم ہے اس کی بات کر رہا ہے. ملیشیا جو بھارت کے اندر مسلمانوں پر سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ پر جو معاملہ ہے اس پر بول رہا ہے، تو وہ یہ خرید رہے ہیں. تو کیا ہمارے پاکستان کے بزنس مین جو ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے کہ دوسرے ممالک کی بجائے وہ جو بھی سارا پام آئل ہے وہ ملیشیا سے لیں؟ ایک طرح سے ہم ملیشیا کے ساتھ کھڑے ہوں، جس طرح ملیشیا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا، کشمیریوں کے لیے کھڑا ہوا. اور کتنی خوبصورت بات کہی ہے ڈاکٹر مہاتیر نے کہ پیسہ ہی ہر چیز نہیں ہوتی. ہم کیا بھائی پابندی لگتی ہے تو لگ جائے ہم پر، اگر ہم قرضہ ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قوم مرنے کے لیے تیار ہے. بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں گھاس کھا لوں گا لیکن میں ایٹم بم بناؤں گا، اور 100 سال ہم جنگ کریں گے. آج بھی قیادت نے ان کو لیڈر مانا. اگر آج عمران خان صاحب اس سارے ایسے اتحاد سے نکلتے ہیں جو پیسے کی بنیاد پر ہے، جو ممالک پیسے کی بنیاد پر پاکستان کو بلیک میل کر رہے ہیں، تو ہم اگر اس سے نکلتے ہیں تو یہ قوم ان کے ساتھ ہے. اور اب آپ دیکھیں مہاتیر محمد کیا کہہ رہے ہیں کہ پیسہ ہر چیز نہیں ہے. بڑی یہ پاکستانیوں کے لیے ایک سبق ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ڈاکٹر مہاتیر ان کے ایک آئیڈیل ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس معاملے پر
وہ عمل درآمد کریں. اور یہ جو لوگ ہیں، میں نے کل بھی اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا، یہ معید یوسف جیسے لوگ، یہ عبدالرزاق داؤد جیسے لوگ، یہ وہ سارے لوگ جو باہر سے آ گئے ہیں ادھر، یہ خراب کر رہے ہیں. یہ پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے، پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے. وی نیڈ ٹو اسٹینڈ اپ ایز اے نیشن. اور نقصان ہے، قوم یہ نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. یہ میں آپ کے ساتھ یہ تازہ ترین شیئر کرنا چاہتا تھا کہ اس دنیا میں، جیسے ڈاکٹر مہاتیر نے کہا، ہر چیز پیسہ نہیں ہے. جہاں پر عزت کا سوال آ جاتا ہے، جہاں پر اصول کی بات آ جاتی ہے. کیا خوبصورت بات کہی ہے ڈاکٹر مہاتیر نے کہ جو غلط ہے میں اس کو غلط کہتا رہوں گا. پیسے کی بنیاد پر میں غلط کو صحیح نہیں کہہ سکتا. اگر ناانصافی کے خلاف آواز ہم نہیں اٹھائیں گے تو یہ ناانصافی بڑھتی جائے گی. یہ ہے مورال، اور یہ ہے قومیں. پاکستان کے بزنس مین کو بھی یہی کرنا چاہیے، اور اس موقع پر ملیشیا کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی سیکھنا چاہیے. اور یہ جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف، اس سے قطع نظر کہ ہمیں اگر کوئی اقتصادی نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے، وہ وقتی ہوگا. اگر الحمدللہ کشمیر آزاد ہو جائے تو آپ یقین کریں یہ اس خطے میں امن آئے گا، اور وہ جو سارا پیسہ ادھر ادھر خرچ ہو رہا ہے وہ لوگوں کے لیے، لوگوں میں استعمال ہوگا. اب آپ کو میں دوسری جو خبر ہے، یہ کتنے افسوس کی بات ہے. DGISPR ہماری فوج کے نمائندہ ہیں، ان کی ذاتی نہ کوئی بات ہے، نہ کوئی پسند ہے، نہ کوئی ناپسند ہے. جنرل آصف غفور صاحب نے جو ٹویٹ کیا، اب دیکھیں ثنا بچا صاحبہ، ہم سب کو پتہ ہے کہ ثنا بچا صاحبہ جرنلسٹ تھیں، پھر ایکٹنگ کرنے لگ گئیں. ایک ہیروئن کا کردار ادا کیا انہوں نے، ایک جرنلسٹ کا کردار ادا کیا ایک فلم میں. اگر ان کا کچھ لین دین کسی حوالے سے ہے تو ٹویٹ پر انہوں نے جس انداز میں حملہ کیا ہے پاکستان کی فوج پر، DGISPR پر، شاید کہیں کسی ملک میں شہریت لینے کی خواہش مند ہیں، یہاں سے جانے کی خواہش مند ہیں. اور پھر دوسری طرف وہ جو گرایا صاحب ہیں اور یہ جو ویسٹرن لبرلز کے جو ایک طرح سے قائد بنے ہوئے ہیں، انہوں نے جس انداز میں جنرل آصف غفور پر بات کی ہے، آپ یقین کریں خب سے باطن جو ہے ان کا، اس کا انہوں نے اظہار کیا ہے، وہ کھل کر سامنے آیا ہے. پاک فوج کو گالیاں دینے والے، DGISPR کو گالیاں دینے والے، نہ پاکستان سے ان کی محبت ہے، نہ پاکستان کے اداروں سے ان کی محبت ہے. ان کا ایجنڈا جو ہے وہ غیر قانونی ہے، ان کا ایجنڈا بیرونی ایجنڈا ہے، اور وہ کسی کے اشارے پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. وگرنہ یہ جو معاملات ہیں، یہ معاملات ایسے نہیں تھے. اب DGISPR کا ٹویٹ اکاؤنٹ اگر رپورٹ کر کے آپ نے بند کروانا ہے، اور پھر اس کو آپ نے کہنا ہے کہ جی ہم نے بڑی فتح حاصل کر لی، یعنی آپ پاکستانی فوج کی زبان بندی جو ہے، یا پاکستانی فوج کے کسی جرنیل پر اگر اس طرح کا اگر آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی فاتح ہو گئے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے اس بات پر. آپ اپنی دھرتی سے غداری کے مرتکب ہوئے ہیں. یہاں پر آپ پیدا ہوئے، آپ کے پیرنٹس بھی آج شرمندہ ہوں گے کہ آپ اس قدر گھٹیا ترین آپ کے یہ حربے ہیں. اور ثنا بچا، آپ نے تو یہ ثابت کر دیا کہ آپ ایک ایکٹریس ہی ہیں. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. اور وہ صحیح جو پرفارمرز ہیں، صحیح جو اداکار ہیں، آپ وہ نہیں ہیں. آپ وہ جو بس پتہ نہیں آپ کسی بستی کی آپ اداکار ہیں. میں بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے دل دکھائے ہیں لوگوں کے، جو آپ نے پاکستانی فوج کے بارے میں بات کی ہے، اور جس طریقے سے آپ نے جو گفتگو کی ہے اس سے کوئی انڈین ہی خوش ہو سکتا ہے، کوئی پاکستان کا دشمن ہی خوش ہو سکتا ہے. بہرحال دوستو ساتھیو، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ نئی انفارمیشن کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں گا.